डीमिलिटराइजेशन हो सकती है सियाचिन पे, क्या हमें उस तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? इंडिया और पाकिस्तान को चाहिए कि वो डीमिलिटराइजेशन की तरफ जाए। सियाचिन पर जो एक महाज खुला हुआ है 24/7 और एक बहुत बड़े अरसे से खुला हुआ है, उसमें डीमिलिटराइजेशन हो सकती है, हमें उस पर बात करनी चाहिए। हमें वाघा बॉर्डर से ट्रेड करनी चाहिए। हम सिर्फ 2% ट्रेड करते हैं, मतलब पूरे ये इस रीजन के जो हैं 98% ट्रेड यहाँ पे नहीं होती है। और अगर हम इसका कंपैरिजन करें वेस्ट के साथ या फॉर दैट मैटर यूरोप के साथ, तो यूरोपियन कंट्रीज के अंदर इससे ज्यादा ट्रेड होती है। आई वुड से कि 98% ट्रेड उन मुल्कों में होती है और वो इस चीज को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को टैप करते हैं, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ 2% यहाँ पे ट्रेड करते हैं। बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, बहुत कम फिगर्स हैं इसमें। नंबर 3 हमारे पानी का इशू है। पानी का इशू जो है, जो दरियाओं से पानी आता है, जो इंडिया से पानी आता है, उसका एक इशू है, उसको सॉर्ट आउट करने हम जा रहे हैं और अनकरीब हम देखेंगे कि इंडिया के अंदर इस गुफ्तगू शुरू होने लगी है ये, और उसको भी हमें किसी न किसी तरीके से शेप अप करना चाहिए। जो इंडिया कोई एडवेंचरिज्म करना चाहता था, उसका जवाब हम दे दिया हमने उनको, और हम इस वक्त किसी वीकनेस की बुनियाद पे, कमजोरी की बुनियाद पे हम नहीं बातचीत करना चाहते। आई एम 200% श्योर कि इंडिया जो है इस वक्त उनके इंटरनल हालात जो है या इंडियन गवर्नमेंट के जो अपने हालात हैं उसमें बहुत से इश्यूज हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं और वो मल्टीपल इश्यूज हैं और वो उनको वो हल करना चाहेंगे, क्योंकि उनकी यानी कि मोदी की हुकूमत की वहां पे वो सिचुएशन नहीं है जो वो चाहते थे, वो इतनी स्ट्रांग नहीं है उनकी सिचुएशन, और वो अगर ये इश्यूज जो है हमें हल करनी चाहिए, हम उनको हल करना चाहते हैं। इतने सालों में नहीं हल हो सकी, वाजपेयी भी आए यहाँ पे, नहीं हल हुई, यहाँ पे और भी 99 में वाजपेयी आए थे प्रॉब्ली, और वो भी आए, हल नहीं हो सकी। कई यहाँ पे इनिशिएटिव्स लिए गए, लेकिन इस बार सो आई पर्सनली थिंक जो खित्ते में पूरी चेंजेस आ रही हैं और सी पैक का हिस्सा, आई एम 200% श्योर फॉर दिस वन ऑल्सो कि सी पैक का हिस्सा भी बनना चाहेगा इंडिया, और जनाब उसमें अमेरिका भी किसी हद तक उसमें इन्वॉल्व होना चाहेगा सी पैक में। सो इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे पूरे खित्ते में जो चेंजेस आ रही है उसको मद्देनजर रखते हुए मेरे ख्याल में इस बार इंडिया के साथ जो बातचीत होगी या इंडिया जो बातचीत करेगा उसमें जो मसाइल है वो हल हो सकेंगे और उनके नताइज भी निकल जाएंगे। लेकिन मेरी इस बात से एग्री करती हैं डॉक्टर हुमा बकाई साहबा या AVM शहजाद चौधरी साहब, ये भी मैं उनसे जानना चाहूंगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप लोग तशरीफ लाए। मैं शुरू करना चाहूंगा डॉक्टर हुमा बकाई साहबा से। डॉक्टर साहबा, कश्मीर का इशू जो है वो तो ठीक है अपनी जगह, उसमें हम कायम हैं, हम अपनी मॉरल सपोर्ट भी दे रहे हैं और हर लेवल पे, हर फोरम पे हम अपनी सपोर्ट भी जारी रखे हुए हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरे इश्यूज हैं, सरक्रीक का इशू है, या हम डीमिलिटराइजेशन कर सकते हैं सियाचिन में, या वाघा बॉर्डर से हम ट्रेड शुरू कर सकते हैं, या इस किस्म के और वाटर इश्यूज हैं वो उनको सॉर्ट आउट किया जा सकता है इंडिया के साथ। सो क्या हमें सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ लिंक करनी चाहिए कश्मीर के साथ कि कश्मीर का इशू सॉर्ट आउट होगा तो बाकी चीजें हम सॉर्ट आउट करें, या हमें बाकी जो इश्यूज हैं उनको भी सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए, या पहले अगर वो हो सकते हैं सॉर्ट आउट तो उनको कर लेना चाहिए? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? एंड द टेक इज कि क्या आपको सिर्फ ये बातें कहनी है दैट पाकिस्तान जो है अब जो जियो इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी जो है वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का मंत्रा है, और पाकिस्तान को अब सिर्फ जियो पॉलिटिकल स्टेट के तौर पे नहीं देखना चाहिए, और जो पाकिस्तान की लोकेशन है वो सिर्फ जियो पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो उसका जियो इकोनॉमिक पोटेंशियल है उसको अनटैप करना चाहिए। और अगर उसको अनटैप करना है और आप दुनिया की 2 लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज के बीच में लोकेटेड हैं, तो फिर आपकी बॉर्डर्स पर आपके किस किस्म के ताल्लुकात होने चाहिए। अगर आप इस बात को रैशनल के साथ देखना चाहते हैं तो ये आपको पुश करता है बिल्कुल उस स्टेटमेंट की तरफ जो जरा इन पोलाइट टर्म्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की तरफ से आया, लेकिन जो चीफ ऑफ द मिलिट्री स्टाफ है जो ऑपरेशनल इश्यूज को ज्यादा समझते हैं वहां से बहुत कैटेगोरिकली और क्लियरली आया, और मेरे ख्याल है कि इट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ रिपल्स, इट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ डिबेट। आप भी इस पे बात कर रहे हैं
لیکن آپ مجھے پلیز سمجھائیے کہ کیا جب آپ امن کی بات کرتے ہیں تو کیا یہ پوزیشن آف ویکنس میں ہوتا ہے یا یہ پوزیشن آف پاور میں ہوتا ہے؟ جب آپ نے انڈیا کو 1-1.5 سال مودی ایڈمنسٹریشن کی بلیگرنس کے باوجود تمام اچھل کود کرنے دی، اس اچھل کود کا آپ نے بہت اسٹریٹجک جواب دیا اور اسٹریٹجک ریسٹرینٹ کا بھی مظاہرہ کیا. یو آر آن دا رائٹ سائڈ آف انٹرنیشنل لا اینڈ انٹرنیشنل کمیونٹی. پھر آپ نے انڈیا کی گلوبل شیمنگ بھی کی. آپ نے جی ڈوسیئر پکڑوایا ہوا ہے وتھ ٹینجیبل ایویڈنس. ایک بار پھر یو آر آن دا رائٹ سائڈ آف تھنگز آف لا اینڈ ہسٹری. اس وقت اگر آپ امن کی بات کرتے ہیں تو میرا خیال ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ سیکیور اسٹیٹ ہیں، اور اس پورے پیراڈائم میں انڈیا انسیکیور ہے کیونکہ اس کو ہر 3 مہینے بعد پاکستان بیشنگ کا سہارا لینا پڑتا ہے اپنے آپ کو انٹرنلی بھی کنسالیڈیٹ کرنے کے لیے اور اپنے ایکشنز کو انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے بھی جسٹیفائی کرنے کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ جو بات کہی ہے باجوہ صاحب نے، جس پہ اتنی اس وقت ڈبیٹ جنریٹ ہوئی ہے، وہ بالکل واضح اور سیدھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان اتنا اسٹیبل ہے، سیکیور ہے، اور اتنا اس کو ادراک ہے اس پوری صورتحال کا کہ وہ فنکشنل ریلیشن شپ سے نہیں گھبراتا. اس نے ایک بالکل صاف بات کہی ہے جی کہ ہم ایک ڈگنیفائڈ ڈائلاگ کے تحت صورتحال کو ہینڈل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. انہوں نے ایک اور بہت اہم بات کی. I was present in the dialogue. Let's bury the past and move forward. آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ ہوسٹیج رہیں گے اسی صورتحال میں یا آپ آگے بڑھیں گے. اور یہ جو غربت میں لوگ روز نیچے جا رہے ہیں اس کی خط سے کووڈ کے باوجود، کیا آپ ری تھنک کریں گے؟ پاکستان میں تو یہ ری تھنک شروع ہو گیا ہے، اور تھینک گاڈ اس وقت اس ری تھنک کی کمپلیٹ اونرشپ ہے. اور سیکیورٹی ڈائلاگ تھا جی، یہ جو پروپوزیشن ہے اس کو پبلک ڈومین میں ڈالا گیا ہے. اب یہ سول سوسائٹی کی، پاکستان کی تھنکنگ ایلیٹ ہے، اس کو یہ فیصلہ سوچنا ہے کہ اس کو اپنی آگے آنے والی جنریشنز کے لیے کس قسم کا فیوچر چاہیے. پاکستان has always kept the dialogue on the table and that is what we are doing. ابھی آپ نے بات کی واٹر مینجمنٹ کی. ابھی نیو دہلی میں اس وقت ڈائلاگ شروع ہو رہا ہے پانی پہ. واٹر مینجمنٹ وتھ کلائمیٹ چینج کو ٹیبل پہ رکھ کر ہی بات کر سکتے ہیں. آپ پانی پہ لڑ نہیں سکتے، آپ پانی پہ کولیبوریٹو سولوشنز ڈھونڈ سکتے ہیں. میرا خیال ہے ادر ایشوز چھوٹے ایشوز ہیں، ان سے صورتحال بہتر ہوگی. آگے کی بات نہیں، آپ پیچھے کی بات کریں نا جی. ہم 2003 سے وی ور in a state of a mini war with India on the line of control. اور روز اس طرف بھی لوگ مارے جاتے تھے، ہماری طرف بھی سویلین شہید ہوتے تھے. اب فائنلی یہ ایکارڈ دوبارہ کہا کہ اٹ از ہولڈنگ. فیض کس کا ہوا ہے؟ فیض عام آدمی کا ہوا ہے. اگر اس کی وجہ سے واگا پہ ٹریڈ کھل جاتا ہے، سستی دوائیاں آنے لگتی ہیں، پاکستان کا جو پوٹینشیل ہے، اکنامک پوٹینشیل ہے، وہ فعال ہو جاتا ہے، تو مجھے بتائیے کہ اس میں کیا برائی ہے؟ اس میں کیسے پاکستان پوزیشن آف ویکنس میں چلا گیا؟ میرا تو خیال ہے کہ جب کوئی ملک پوزیشن آف اسٹرینتھ میں ہوتا ہے وہ پھر امن کی بات کرتا ہے. کیا ہمیں کشمیر کو پہلے سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے اور پھر باقی ایشوز کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے، یا ہم صرف انتظار کریں کہ جب تک کشمیر کا ایشو نہیں سارٹ آؤٹ ہوتا اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھیں گے؟ جزاک چودھری صاحب، آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا، کیا ہمیں کشمیر کو پہلے سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے اور پھر باقی ایشوز کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے، یا ہمیں باقی ایشوز جو ہے سر کریک ہو گیا، واگا ٹریڈ ہوگی، ڈی ملٹرائزیشن بھی ہو سکتی ہے سیاچین میں، اس طرح کے ایشوز جو پہلے سارٹ آؤٹ ہو سکتے ہیں ان کو پہلے سارٹ آؤٹ کر لیا جائے، یا ہم صرف انتظار کریں کہ جب تک کشمیر کا ایشو نہیں سارٹ آؤٹ ہوتا اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھیں گے، باقی ایشوز سارٹ آؤٹ نہیں کریں گے؟ آپ کیا کہیں گے جی؟ رانا صاحب، کنونشنل وزڈم ہے کہ ابھی تک تو ایک بھی ایشو سارٹ آؤٹ نہیں ہوا 75 ایئرز میں. ہم سب دونوں ملک ایک کیفیت میں ہیں، کبھی وہ نیئر وار ہے، کبھی وار ہے، کبھی نیئر پیس ہے، لیکن ایشو ابھی تک کوئی سارٹ آؤٹ نہیں ہوا. اب 75 سال ہم نے کیا ضائع کیے ہیں، یا ہم نے اپنی ایک ایسی امید کے ساتھ باندھ کے رکھا اپنی امید کو جو کہ شاید کسی وقت میں آگے جا کے، اور انشاءاللہ ضرور ہونی چاہیے، کیوں نہیں ہوگی؟ کشمیریوں کو آزادی چاہیے، دنیا بھر کے لوگوں کو آزادی ملتی ہے، ملنی چاہیے. اگر وہ آزادی چاہتے ہیں تو ان کو ملنی چاہیے. لیکن بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ میرے خیال میں ایک بڑا نقطہ، باریک نقطہ ہے. ہم پہلے پاکستان اور انڈیا کی بات کرتے تھے، آج بھی یونیورسٹی ریزولوشن کہتا ہے کہ وہاں پہ آپ کریں گے
ان کی مرضی جانیں گے اور پھر فیصلہ کریں گے کہ وہ بھارت کے ساتھ رہیں گے. اور لیکن ہماری گفتگو کے اندر, ہماری ڈسکورس میں یہ آ گیا ہے کہ ہم کشمیریوں کی مرضی کے مطابق فیصلہ کریں گے. تو یہ تو آپ کی اپنی پوزیشن سے, یہ پوزیشن میں تبدیلی آ چکی ہے آلریڈی آپ کے ڈسکورس کے اندر, چاہے ہم اس کو آفیشیل لیول پہ مانیں یا نہ مانیں. تو ایک تو یہ بنیادی بات ہو گئی. دوسرا, میرے خیال میں جنرل باجوہ نے جو کیا اور کہا, وہ میرا خیال ہے یا اس کی وقت, اس کی اہمیت, اس کی حیثیت وہی ہے جو کہ واجپئی نے 1999 فیبروری میں پاکستان آ کے جب لاہور وزٹ کیا تھا اور اس کے بعد پاکستان کا وزٹ کیا تھا, میرے خیال میں وہ جو ایک اسٹریٹجک اوپننگ تھی جو کریٹ ہوئی تھی ہمارے ساؤتھ ایشیا کے اندر, اس قسم کی ایک اوپننگ کی ایک اشارہ دیا ہے. اب اس کے بعد فالو اپ کیسے ہوگا, کون اس کو آگے لے کے بڑھے گا, کوئی اور بھی مدد کر رہا ہے اس اوپننگ کو کھولنے کے لیے, تو یہ وہ بات کی باتیں ہیں. لیکن اس طرح کا ایک اشارہ آرمی چیف کی طرف سے آ جانا, جس کو کہ یہاں سمجھا جاتا ہے کہ سیکیورٹی کے معاملات کے اندر ان کی بہت اہمیت ہے, تو میرا خیال ہے ایک بہت بڑا اشارہ ہے, بہت بڑا سگنل ہے. اور یہ جو سگنل ہے اس کے اندر بہت سا ایسا پرومس چھپا ہوا ہے, وہ تمام چیزیں جو ڈاکٹر ہما بقائی نے کہی ہیں. ساؤتھ ایشیا کی پرومس کیا ہے, یہ جو علاقہ ہے اس کے خطے میں کتنی اور جان اور طاقت اور قوت ہے, اس کو انلیش ہم آج تک کیوں نہیں کر سکے. تو یہ تمام چیزیں جو کہ ممکن ہو سکتی ہیں, پاسبل ہو سکتی ہیں, اگر ہم اپنی سوچ کے دائرے کو تھوڑا سا تبدیل کریں. کشمیر کے ساتھ یا کشمیر کے باوجود, اگر کشمیر کا مسئلہ ایسے ہی چل رہا ہو جس طریقے سے آج چل رہا ہے, کشمیری اپنی آزادی کے لیے جنگ کر رہے ہیں, جو کر رہے ہیں اپنے مرضی کے مطابق کر رہے ہیں, تو پھر پاکستان کے اگر معاملات باقی چیزوں میں بہتر ہوتے ہیں, مثال کے طور پہ ٹریڈ کے حساب سے, ایسٹ ویسٹ کنیکٹیوٹی کے حساب سے, یہ خطہ ایک اکنامک سارٹ آف کسی طریقے سے انٹیگریشن میں چلا جاتا ہے, تو پھر تو فوائد ہی فوائد ہیں اس چیز کے. ہو سکتا ہے اس کا فائدہ پھر کشمیریوں کو بھی پہنچ جائے. یہ جو جس قسم کی ہائپ کریٹ ہے, جس قسم کی انٹینسٹی ہے ان تعلقات میں, اس میں کمی آ جائے. اس میں کمی آنے سے ہو سکتا ہے سیاست کی تبدیلی, سوچ میں تبدیلی آ جائے. تو یہ تمام چیزیں ہیں, 4 چیزیں ہو چکی ہیں جن کا ہمیں ڈٹرمن کرنا ہے کہ یہ ان 4 چیزوں کے اندر, ایک UNSC ریزولوشن, ایک پاکستان کا پرنسپل سٹانس, ایک کشمیریوں کی آزادی جو کہ وہ اب شامل ہو چکی ہے ان 2 فیکٹرز کے ساتھ, تیسرا فیکٹر, اور چوتھا اگست 5 2019 کا بھارت کا وہ ایکشن جس کو اب ہم نہیں مانتے, شاید کشمیری بھی نہیں مانتے یا وہ کسی طریقے سے مانتے ہو مجھے نہیں معلوم, لیکن باہر صورت وہ ایک فیٹ اکمپلی کے طور پہ, ایک پیراڈائم کے طور پہ ایک چوتھا عمل. اب ہم نے ان چیزوں کو لے کے ٹریٹ کرنا ہے, ہینڈل کرنا ہے, مینج کرنا ہے. کیا ہم کس طریقے سے مینج کریں گے ان چیزوں کو, کیسے بات چیت کے ذریعے ان کو بڑھاوا ملے گا, کیا اگست 5 کی پوزیشن کو ہم ان کو فورس کر سکتے ہیں کہ اس کو واپس چلے جائیں اس پہ. اچھا, یہ تمام چیزیں بات چیت کے ذریعے حل ہو سکتی ہیں اور بات چیت کے ذریعے آگے لے کے چل, اس کے لیے رستہ کھولنا, اس کے لیے کواڑ کھولنا, ایک تھوڑا سا ایک رستہ بنانا میرے خیال میں بہت بڑی بات ہے. پاکستان نے جو کیا, دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے ہاتھ ملانا دوسری طرف سے, اگر وہ نہیں ملائیں گے تو پھر تو ہم جہاں پہ ہیں وہیں پہ رہیں گے. there is no change, ہماری قوت میں کمی نہیں آ رہی. تو اس لیے ڈاکٹر صاحب کی بات سے ایگری کرتے ہوئے کہ جو یہ ایک سیکیور ریاست, ایک سیکیور سوچ کا انیشیٹو تھا جس کو کہ ہم لے کے آگے چلے ہیں. وہ لوگ جو کرٹیکل ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو بدقسمتی سے اس ساری پروسیس کا حصہ نہیں بن پائے آن دی تھاٹ پروسیس سائڈ آف اٹ, یا وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے باہر ہیں مثال کے طور پہ. تو اس قسم کی گفتگو وہ لوگ کر رہے ہیں, ورنہ عام پاکستانی اور عام ساؤتھ ایشین اور ہم سب پاکستانیوں کے لیے میرے خیال میں ایک اور امید کی کرن نکلی ہے, اور اسے ویلکم کرنا چاہیے. ٹھیک, لیکن ایک چیز ڈاکٹر صاحب آپ ذرا سمجھا دیجیے, اتنا عرصہ ہو گیا, چودھری صاحب اس پہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں اس چیز کو, کہ اتنا عرصہ ہو گیا, اتنے سال گزر گئے, 72-74 ایئرز گزر گئے, لیکن پھر بھی کوئی چیز حل نہیں ہوئی, کوئی ایشو حل نہیں ہوا, کوئی ایشو سارٹ آؤٹ نہیں ہوا, ایشو ہو چاہے وہ بڑا ایشو ہو. سو اگر یہ ایشو سارٹ آؤٹ نہیں ہو رہے, اور یہ کوشش جاتی ہے, ہمیشہ کی جاتی رہی کہ جناب ایشو سارٹ آؤٹ ہو, لیکن ہوتے نہیں ہے. when we sit across the table, کوئی رزلٹ ایسا نکلتا نہیں ہے, چاہے وہ کسی لیول پہ بھی مذاکرات کیے جائیں. تو اس کو سیریسلی اگر دیکھا جائے تو کیسے حل کیا جا سکتا ہے, از اٹ پاسبل, یا ایک اور کوئی ایک میئر اسٹیٹمنٹس ہوگی یا ایکسرسائز ہوگی جس کو ہم لے کے اور ڈسکس ہی کرتے رہیں گے؟ دیکھیے, شہزاد صاحب نے اپنی بات بالکل واضح بات سے شروع کی تھی. انہوں نے کہا تھا کنونشنل وزڈم جو ہے, تو جو ہسٹوریکل بیگیج ہے وہاں تو بہت آپٹمزم نہیں ہے. پاکستان کے انڈیا کے ساتھ 7 راؤنڈز آف ڈائیلاگز ہوئے ہیں,
اور کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. لیکن ایک اور چیز ہوئی ہے جس کو میرے خیال ہے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, اور وہ ہے کانفلکٹ ٹرانسفارمیشن ایک, اور دوسرا خطے کا چینجنگ کانفلکٹ میٹرکس. ان دونوں چیزوں کے اثرات کشمیر پہ ضرور ہوں گے. پاکستان نہ تو کشمیر کے ایشو کو لیٹ گو کر رہا ہے, نہ اس کے لیے مورل سپورٹ ختم کر رہا ہے. انفیکٹ پاکستان 5 اگست کے بعد بہت زیادہ پرو ایکٹیو ہوا ہے, ڈپلومیٹکلی بھی اور ادروائز بھی, اور پہلی دفعہ ہم نے ٹینجیبل ایویڈنس جو ہے وہ پرووائڈ کی ہے آف واٹ از ہیپننگ ان کشمیر آلسو, اس کو بھی شو کیس کیا ہے, اور جو انڈیا کا خطے میں کردار ہے اس کو بھی شو کیس کیا ہے. لیکن میں اس سے بھی ایک اہم بات رانا صاحب آپ کی گوش گزار کرنا چاہتی ہوں, اور وہ یہ کہ دیکھیے ابھی ایک اور بہت اہم بات کہی شہزاد چودھری صاحب نے. انہوں نے فرمایا کہ جی اگر وہاں سے ریسیپروسٹی ہے یا نہیں, تالی تو دونوں ہاتھ سے بجتی ہے. تو میں اس وقت ضرورت کروں گی بالکل وربیٹم چیف آف دا ملٹری اسٹاف کو کوٹ کرنے کی. انہوں نے کہا میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں بیکاز دیر از پازیٹیوٹی فرام دی ادر سائڈ, اور میں آگے کچھ نہیں کہوں گا بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اسپل دا بینس. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب اس لیول سے اس قسم کی بات ایک ڈائلاگ جیسے ڈومین میں کہی جاتی ہے تو وہ واقعی شاید اس وقت وی آر اسٹینڈنگ ایٹ کراس روڈ, اور کوئی اسٹریٹجک اوپننگ آ سکتی ہے. اس بات کو میں اس سے بھی آپ سے جوڑ دوں کہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے جس کی اسٹریٹجک کنورجنس رہے گی نئی دہلی کے ساتھ, لیکن ابھی جو ان کی وزٹ ہو رہا ہے امریکہ سے نیو دہلی میں, اس میں جو سر فہرست بات ہے وہ ہے ہیومن رائٹ وائلیشنز ان کشمیر, ہیومن رائٹ وائلیشنز آف مائنورٹیز. تو یہ جو پرو ایکٹیو ڈپلومیسی پاکستان کی طرف سے ہوئی اور جو مودی ایڈمنسٹریشن کی بلیگرنس ہے وہ انٹرنیشنل ایجنڈاز پہ سرفس ہو رہی ہے. پاکستان کشمیر کو ابینڈن نہیں کر رہا, لیکن میں ایک لفظ ہے جو اب استعمال کرنا چاہتی ہوں انڈیا کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے اس پورے بیک ڈراپ میں, اور وہ یہ ہے کہ فنکشنل ریلیشن شپ ہو, ایک ایسی ریلیشن شپ ہو جو جس سے ایک ون ون سچویشن ہو. ہم انٹرنیشنل ریلیشنز میں کہتے ہیں میوچلی ہرٹنگ اسٹیل میٹ. پاکستان اور انڈیا میوچلی ہرٹنگ اسٹیل میٹ میں ہیں, انہیں اس سے باہر نکلنا ہے, ان سے آگے نکلنا ہے, ورنہ یہ جو غربت ہے اور یہ جو ساؤتھ ایشیا کی مسائل ہیں یہ نہیں حل ہونے والے. آپ پاکستان میں ہم چائنیز ماڈل کی بات کرتے ہیں جس نے 700 ملین کو غربت سے نکال لیا. 700 ملین لوگوں کو اس لیے غربت سے نکال لیا بیکاز چائنا ہیڈ اٹس پرائیورٹیز ان دا رائٹ پلیس. ہمیں بھی اپنی پرائیورٹیز کی ڈائریکشن صحیح کرنی ہے. اور میں دوسری گزارش کروں گی, جو پبلک ڈومین میں اپوزیشن برائے اپوزیشن ہوتی ہے اس سے حکومتوں کا نہیں ریاست کا نقصان ہوتا ہے. جب بھی کوئی امریکن پریزیڈنٹ نیو دہلی جانے لگتے ہیں اس وقت اس قسم کا انیشیٹو لیا جاتا ہے, اور اس قسم کا سٹینس یا میلو قسم کا سٹینس جو ہوتا ہے وہ نیو دہلی سے ہمیں سننے کو یا دیکھنے کو اکثر اوقات ملتا ہے. جب بھی کوئی امریکن پریزیڈنٹ نیو دہلی جانے لگتے ہیں اس وقت اس قسم کا انیشیٹو لیا جاتا ہے, اور اس قسم کا سٹینس یا میلو قسم کا سٹینس جو ہوتا ہے وہ نیو دہلی سے ہمیں سننے کو یا دیکھنے کو اکثر اوقات ملتا ہے. ناٹ آلویز, لیکن اکثر اوقات ملتا ہے. سو یہ صرف اٹیچڈ ہے اس وزٹ کے ساتھ. نمبر 1 ایک تو یہ پوچھنا چاہوں گا. نمبر 2 کہ یہ وزٹ ختم ہو جائے گا تو پھر بیک ٹو اسکوئر 1 والی سچویشن پہ تو نہیں. انڈیا کی بات دیکھیے میں آپ سے گزارش کروں, اٹس ناٹ کہ انٹرنیشنل کمیونٹی انڈیا سے کیا کرنے کو کہہ رہی ہے یا امریکہ یا انڈیا سے کیا کرنے کو کہہ رہا ہے, وہ تو ایک بہت چھوٹا فیکٹر ہے. بڑا فیکٹر یہ ہے کہ یہ جو مودی نے انلیش کیا ہے انڈیا میں, یہ اس سے انڈیا کا کتنا بڑا نقصان ہے. جو ری تھنک ہے وہ باہر سے نہیں آ رہا, جو انڈیا کی تھنکنگ ایلیٹ ہے وہ بھی اس کے بارے میں بات کر رہی ہے, کیونکہ یہ جو انڈیا کا سیکولرزم اور کانسٹیٹیوشنلزم کو برباد کیا ہے مودی نے, اس سے اوروں کا کم نقصان ہے, انڈیا کا اپنا بہت زبردست نقصان ہے. اور یہ بات اب وہاں پہ واضح ہو رہی ہے, ان کو ری تھنک کرنے پڑے گی اپنی ریلیشن شپ چائنا کے ساتھ, ان کو ری تھنک کرنی پڑے گی اپنی ریلیشن شپ خطے کے ساتھ, اور اگر وہ نہیں کریں گے تو آئی تھنک دے ول اسٹینڈ آن دا رانگ سائڈ آف ہسٹری. تو بات صرف یہ نہیں ہے کہ ان کو دوسرے کیا کہہ رہے ہیں, بات یہ ہے کیونکہ یہ کشمیریوں کے ساتھ ظلم تک محدود نہیں ہے صورتحال, وہاں تو ہر اقلیت کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, اور ہر اقلیت اب ریزینٹ کر رہی ہے. فارمرز کی جو اس وقت پروٹیسٹ تھی اس کے بارے میں بھی امریکنز ان سے اب بات کر رہے ہیں, اور وہ پوری آپ کو پتا ہے کہ سکھ کمیونٹی کی ڈریون ہے, مسلمان ہیں, ان کے اپنے دالت ہیں.
آئی تھنک یہ میٹرکس بہت بڑا ہے, یہ صرف پاکستان انڈیا تک کنفائن نہیں ہے. مجھے جو بات اس میں اہم لگتی ہے وہ یہ کہ اس وقت جو پاکستان کا سٹانس ہے, جو پاکستان کی ٹاپ لیڈرشپ کی طرف سے اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں بوتھ پولیٹیکل اینڈ ملٹری, وہ عکاس ہیں ایک ویژنری اسٹیٹ کے. اینڈ آئی ہوپ کہ یہ کلٹیویٹ ہو سکے اور ریسیپروسٹی آئے, کیونکہ میرا خیال ہے کہ اسی میں ہمارا فیوچر پنہاں ہے. With your permission, Dr. Sahiba, and I want to introduce these 3 or 4 different terms and considerations اس ہمارے ڈسکشن کے اندر. رانا صاحب 3-4 چیزوں کی بات کروں گا. ایک اسٹریٹجک چوائسز کی بات ہے. اسٹریٹجک چوائس کر لینا ایک بہت بڑی تبدیلی ہوتی ہے. میں کل کسی ایک پروگرام میں تھا جہاں پر اسٹریٹجک شفٹ کی بات ہوئی جس کا میں نے ذکر کیا, اور ایک ریئیکشن تھا دوسری طرف سے کہ کیا اسٹریٹجک شفٹ اور ہو کیسے سکتا ہے. میں ان کو تو اسٹریٹجک شفٹ کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان کی کلیکٹیو لیڈرشپ نے ایک اسٹریٹجک چوائس کیا ہے, اور ہم آج اس کو قابل ایکسیپٹ کرنے کے قابل ہوں یا نہ ہوں, لیکن ہمیں کہیں نہ کہیں پہ وہ نظر ہم محسوس کرتے ہیں کہ اسٹریٹجک چوائس ہے, کوشش کی گئی ہے. دوسری طرف سے جواب آئے گا تو اس کے اندر وہ یقین میں بدل جائے گا. نمبر 2, لیکن اس اسٹریٹجک چوائس کو, کیونکہ ہمارا ریٹرک اتنا اسٹرانگ رہا ہے پچھلے 70 سال کا کہ آج ہم اپنے ریٹرک کے قیدی ہیں, اور اس ریٹرک کے قیدی ہونے کی وجہ سے اس اسٹریٹجک چوائس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ٹیکٹیکل پروگریشن کی ضرورت ہوتی ہے. اور وہ ٹیکٹیکل پروگریشن وہ ہے جس کا کہ ذکر مثال کے طور پہ آج ہمیں یہ سیٹسفائی کرنا ہے کہ پاکستان نے وہ سب کچھ ایسا کر لیا جس میں ہم نے بھارت کو فریم کر دیا یا اس کو اس لائٹ میں دکھا دیا جو کہ جس قسم کی بی جے پی کی گورنمنٹ ہے, جس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے. تو بے شک آج انڈیا بہت زیادہ پریشر میں بھی ہے, اپنے طور پہ بھی ہے. انڈیا چائنا کی سٹینڈ آف کی وجہ سے بھی ہے, ایک نیئر وار کی وجہ سے بھی ہے, اور پھر پاکستان کے ساتھ بھی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 74 سال میں کچھ اچیو نہیں کیا, تو انڈیا نے بھی 74 سال میں کچھ اچیو نہیں کیا, جو اس کے بھی کچھ آبجیکٹیوز ہوں گے نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اسٹیل میٹ کے اندر سے اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہے. تو ایک جو خطے کی بدلتی صورتحال ہے, پھر جو گلوبل سچویشن جہاں پر امریکہ کا اپنا ایک رول ہے اور وہ یہاں سے ہٹتا نظر آتا ہے مڈل ایسٹ سے اور افغانستان سے اور کہیں اور جانا چاہتا ہے. تو میرا خیال یہ تمام ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ خطے کے ممالک کے اندر اس تبدیلی کا اثر انداز ہو رہے ہیں, اور اس کا اثر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے. اب یہ کس طریقے سے کرسٹلائز ہوگا آنے والے دنوں میں, ہم وہ تو دیکھیں گے جب ہوگا اس طریقے سے, اور اللہ کرے کہ ہو. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ 3-4 ہم اپنے ہم خوف زدہ ہوتے ہیں یہ بات کرتے ہوئے اپنے میڈیا میں, اپنے چینلز میں, کہ شاید ہم کسی اور طریقے سے دیکھے جائیں گے, کسی اور طریقے سے گردانے جائیں گے. آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کشمیر کو بھی زندہ رکھیں, کشمیر بھی چلتا رہے, کشمیر کو ساتھ لے کے چلیں, لیکن آج ہمیں تھوڑا سا کاسٹ بینیفٹ دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے 75 سال میں زیادہ کھویا یا زیادہ پایا. اور اگر ہم زیادہ کھو چکے ہیں تو پھر پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا حق بنتا ہے کہ تھوڑی سی سوچ کی تبدیلی آنی چاہیے. ایک چیز یاد رکھیں, تائیوان اور چین اس وقت بالکل ایک اپوزٹ جگہ پہ کھڑے ہیں, لیکن تائیوان کی میکسیمم انویسٹمنٹ چائنا کے اندر ہے اس وقت. تو بھلے پولیٹیکل ملٹری سٹینڈ آفس ہوں ان کے بیچ میں, لیکن تائیوان نے آج جتنی میکسیمم جو ایف ڈی آئی جتنی ہے نا چین کے اندر, وہ میکسیمم تائیوان سے آتی ہے. تو یہ سوچنے کی باتیں ہیں, یہ سیکھنے کی باتیں ہیں. دنیا دیکھیے کس رستے پہ چل رہی ہے, پاکستانیوں کو بھی اپنا انداز بدلنا پڑے گا. ایک چیز سمجھائیے گا ڈاکٹر صاحبہ, یہ ساری چیزیں اگر ورک آؤٹ ہو جاتی ہیں, مطلب کہ کسی نہ کسی سٹیج پہ کوئی نہ کوئی چیز کنکلوژن تک پہنچ بھی جاتی ہے جو ہمارے ایشوز ہیں, تو اس کے ساتھ ساتھ جب سی پیک میں انڈیا, شور کہ انڈیا بھی سی پیک کا حصہ بننا چاہے گا, آپ کے خیال میں امریکہ کو کب سے یہ سی پیک کا؟ دیکھیے یو ایس جو ہے وہ بہت اسٹریٹجی کی بات ہو رہی ہے. تو ابھی یو ایس جو ہے وہ از ان اے اسٹیٹ آف اسٹریٹجک کنفیوژن, اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی پری آکوپیشن, کورس کریکشن, ڈیمیج کنٹرول, امیج بلڈنگ اس میں ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جو ایک آلٹرنیٹو ایمرج ہو رہا ہے نا اس خطے میں, وہ آلٹرنیٹو یہ ہے کہ یہ خطہ آگے بڑھے گا ود انڈیا اور وداؤٹ انڈیا, بیکاز وہ تھرسٹ ہے بی آر آئی کا اور چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا, کیونکہ ہر کنٹری ساؤتھ ایشیا کی حصہ ہے سپیک کا علاوہ انڈیا کے. Did I get your question right? جی, لیکن میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں آپ سے ڈاکٹر صاحبہ کہ انڈیا جو ہے وہ حصہ تو بننا چاہے گا, ڈیفینیٹلی بننا چاہے گا, لیکن وداؤٹ انڈیا کیسے سی پیک کے ساتھ چلا جا سکتا ہے؟ ایک پورے کنٹری کو آئسولیٹ
کیسے وہ اپنے آپ کیسے آئسولیٹ رکھ سکتی ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ انڈیا میں کس قسم کی چوائسز ہوتی ہیں یا وہ کوئی پیراڈائم شفٹ آتا ہے، کیونکہ آلٹرنیٹیوز بھی ہیں. وہ بحث دوسری طرف چلی جائے گی، کیونکہ کوڈ ہے، مطلب انڈیا کا لک ایسٹ اور ہمارا لک ایسٹ بالکل مختلف ہے. لیکن کیا انڈیا کے بغیر چائنا آگے بڑھے گا؟ جی بالکل بڑھے گا، کیونکہ چائنا تو 21 ریجنلزم کی بات کر رہا ہے. چائنا ریجنل انٹیگریشن کی بات نہیں کر رہا، وہ تو انٹر ریجنل انٹیگریشن کی بات کر رہا ہے، وہ تو یورو ایشیا کی بات کر رہا ہے. اور وہاں پہ پاکستان ایک زپر اسٹیٹ ہے جو ریجنز کو زپ کرتا ہے. پھر ہم بات کر رہے ہیں کولیبریشن وتھ ٹرکی، ایران، اس میں بھی چائنا کا ایک کردار ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو BRI کا انیشیٹو ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ یہ فیصلہ کرنا ہے میرا خیال ہے اب آدھی سے کم دنیا کو کہ وہ سپورٹو ہوگی یا وہ اپوزیشن میں جائے گی. اور اسی لیے امریکہ کی میں بھی جو ایک بہت اس وقت اہم سوال ہے، وہ اہم سوال یہ ہے کہ جی ہم ایکیوٹ کانفرنٹیشن میں جائیں یا ہم کمپٹیشن میں جائیں یا ہم کوآپریشن میں جائیں. اس وقت ٹرمپ کی جو بیگیج ہے وہ یہ ہے کہ کرٹیسائزنگ چائنا ایک چھوٹی انڈسٹری بن گئی ہے امریکہ میں. الاسکا میں ابھی جو کانفرنس ہوئی اب اس کے بعد جس میں چائنا تھا، وہاں پہ تقریباً لوگ کہتے ہیں تلخ کلامی ہوئی چائنا اور امریکہ کے بیچ میں، اور اب ڈیمیج کنٹرول سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں کہ جی اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ تعلقات خراب ہو گئے. تو میں اپنی بات ختم کروں گی، وہ یہ کہ دیکھیے جو دنیا ہم دیکھ رہے ہیں جس میں کولڈ وار ہے اور نیو کولڈ وار کی بات ہو رہی ہے، اور اس میں شاید چائنا، پاکستان اور انڈیا اپوزٹ اینڈ پہ ابھی کھڑے ہیں. انڈیا کی کنورجنس US کے ساتھ ہے، ہماری کنورجنس چائنا کے ساتھ ہے. لیکن یہ ایسی دنیا ہے جس میں کرس کراس ہے جیو پالیٹکس اور جیو اکنامکس کا. یہ کمپارٹمنٹلائزیشن نہیں ہو سکتی، اور پاکستان نے وہ انیشیٹو لے لیا ہے جہاں وہ جیو اکنامکس کو اوپر لا رہی ہے اور جیو پولیٹیکل ریالٹیز کے ساتھ چل رہی ہے. ہم نے کشمیر کو نہ تو ابینڈن کیا ہے اس اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے، نہ ہم کشمیر پر کمزور پڑے ہیں. ہم ود کشمیر اس کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے اپنے بارڈرز پہ تعلقات کو فنکشنل بنانا چاہتے ہیں تاکہ اکنامک پوٹینشیل ان لاک ہو سکے. مجھے یہ بات سمجھ میں آئی، یہ جو ڈائلاگ ہوا 2 روز اس میں، اور یہ ڈائلاگ ہے جی، یہ پبلک ڈومین میں آئی ہے بات. اب تو یہ آپ کو، مجھے، ہماری پوری تھنکنگ ایلیٹ کو، ایکیڈیمیا کو، تھنک ٹینکس کو، سول سوسائٹی کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا ہم اس نئے اسٹریٹجک انیشیٹو کو سپورٹ کریں گے یا ایک دفعہ پھر یہ فزل آؤٹ ہوگا. چودھری صاحب، انٹر ریجنل انٹیگریشن کی بات جب ہوتی ہے تو اس میں ہم لوگ کتنے جغرافیکلی تو ٹھیک ہے ہم لوگ وہاں پہ ہیں، ہماری اہمیت ہے، لیکن ہم اس میں کیا رول پلے کر سکتے ہیں ان دا ٹائمز ٹو کم، اور یا ہم آئس کیسے بریک کر سکتے ہیں؟ جیسے ابھی ہم آئس بریک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ود انڈیا ریلیشنز کا، جہاں تک تعلق ہے انڈیا کے ساتھ، کوئی کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کچھ کر سکتے ہیں، کوئی اپنا کوئی رول، یا ہمیں کچھ امپورٹنس مل سکتی ہے؟ ہاں رانا صاحب، دیکھیے یہ جو جنرل باجوہ کا جو انہوں نے تقریر کی اور جو انہوں نے اپنی ایک سوچ کا اظہار کیا، اس میں جو اوپننگ ہے، اگر یہ اوپننگ ضائع گئی، یاد رکھیں فروری 1999 میں واجپئی کی جو وزٹ تھی وہ ایک بہت بڑا اسٹریٹجک چینج تھا، جیسا میں نے پہلے پروگرام کے پہلے حصے میں بتایا. بدقسمتی سے اس کو کارگل نے ختم کر دیا. اچھا، اب ہمارے ہاں خطرہ کیا ہے کہ یہ جو سیاست ہے یہ اس کو خراب کر سکتی ہے، اس اوپننگ کو. اچھا، تو اس لیے میرا خیال ہے اب جو نیکسٹ سٹیپ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر جو سیاست ہماری ہے، پالیٹکس جو ہے، پالیٹکس کو آن بورڈ لے کے آئیں اور یہ سمجھائیں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں، جس طریقے کی تبدیلیاں سوچی جا رہی ہیں، جو تبدیلیاں خطے میں آ رہی ہیں، ان سے ان کے اثرات کیا ہیں، اور پاکستان کو اس لیے ان تبدیلیوں کے اندر اپنی جگہ کیسے بنانی ہے اور اپنے راستے کیسے بنانے ہیں. پہلی بات، اگر ہم انٹرنلی اس پہ فوکسڈ ہو جائیں گے تو پھر آپشنز کی جو پاسبلٹیز ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. ورنہ اگر ہمارے اپنے اندر ہی کرٹیسزم سٹارٹ ہو گیا اور بے انتہا، اور اس کی مخالفت سٹارٹ ہو گئی اس قسم کی چیز کی سیاسی بنیادوں کے اوپر، تو پھر ہم اس سے بدقسمتی سے ہوتے ہوئے بھی اس موقع کا کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. اور بھارت کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اگر معاشی لیول کے اوپر نہیں کھلتے تو پاکستان کو پھر ایک انہیرنٹ نقصان ہے جو کہ آج تک برداشت کرتے رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسری بات، سی پیک
پاکستان کے لیے ایک بہت ہی زیادہ اہمیت کا عامل ہے. پاکستان کبھی اس کو گیو اپ نہیں کر سکتا، چاہے وہ کسی بھی وجہ سے ہو، اور نہ ہی پاکستان کو کوئی مجبور کر سکتا ہے یا کرے گا کہ وہ سی پیک کو چھوڑ دے. البتہ اس سی پیک کو بہت زیادہ پراسپیرٹی ملٹی پلائر بنایا جا سکتا ہے، اور پراسپیرٹی ملٹی پلائر اس طرح بن سکتا ہے اگر یہ ایسٹ ویسٹ بھی کنیکٹ ہو جائے. اگر یہ ایسٹ ویسٹ کنیکٹ ہو جاتا ہے تو پھر تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ریڑھ کی ہڈی جو ہوتی ہے، جو کہ تمام حصوں کو جوڑتی ہے، وہ اپنی شکل میں آ جاتی ہے، تو انٹیگریشن پھر ایک ریالٹی بن جاتی ہے. یہی کوشش ہے کہ اس وقت بھارت کو یہ اس طرح سے سمجھایا جائے کہ نہ صرف یہ کہ پاکستان اور بھارت کے بیچ میں معاملات اگر بہتری کی طرف جاتے ہیں جو کہ ہونے چاہیے اور دونوں ملکوں کو اپنے معاملات بہتر کرنے چاہیے، بلکہ اس سے بڑھ کے آگے جب وہ سی پیک کے ساتھ ملیں گے تو اس کی پھر پوٹینشیل، پرومس اور پاسبلٹیز بے انتہا اور بے شمار پورے خطے کے لیے کھل جاتی ہیں. تو اس لیے یہ چند مفروضوں پہ مبین ہے کہ ہم اس کی انٹیگریشن اس خطے کی کس طریقے سے کر سکتے ہیں. لیکن آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ دنیا بھر کی، بلکہ اس خطے کی جو اس کو سارک کہتے ہیں، جتنی بھی ٹریڈ ہے، جو ایکسٹرنل ٹریڈ ہے، اس کا سارک کے ممالک صرف 2% آپس میں کرتے ہیں. اتنی پور طریقے سے ہماری کنیکٹیوٹی اور انٹیگریشن ہے اس خطے کی. تو ظاہر ہے کہ ان تمام چیزوں کو تبدیل ہونا ہے. اتنے کنٹیگوس ملک ہیں، اتنے